बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। पेश खिदमत है पॉलो कोएल्हो के मशहूर नावल 11 मिनट्स का उर्दू तर्जुमा। चूंकि मैं आगाज और इख्तिताम हूँ, मैं काबिले एहतराम और हक़ीर हूँ। मैं एक बेसवा और एक वली हूँ। मैं एक बीवी और एक कंवारी हूँ। मैं एक माँ और एक बेटी हूँ। मैं अपनी माँ का सहारा हूँ। मैं एक बांझ हूँ और मेरे बहुत सारे बच्चे भी हैं। मैं एक शादीशुदा औरत और एक कंवारी हूँ। मैं वो औरत हूँ जो बच्चे जनती है और जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं पैदाइश के दर्द की दवा। मैं एक बीवी और एक खाविंद हूँ और मेरी तख्लीक एक मर्द के जरिए हुई। मैं अपने बाप की माँ हूँ। मैं अपने खाविंद की बहन हूँ और वो मेरा धुतकारा हुआ बेटा है। हमेशा मेरा एहतराम करो क्योंकि मैं शर्मनाक और अजीमुश्शान हूँ। एक दफा का जिक्र है कि मारिया नामी एक बेसवा रहा करती थी। एक मिनट ठहरिए, बच्चों की तमाम कहानियां एक दफा का जिक्र है से शुरू होती हैं और बेसवा जैसा लफ्ज बालिगों के लिए है। मैं अपनी किताब की शुरुआत इस ज़ाहिरी तज़ाद से कैसे कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि जिंदगी के हर लम्हे में हमारा एक पाँव फर्जी दास्तान और दूसरा अथाह गहराइयों में होता है, इसलिए हम इसी तरह से शुरुआत करेंगे। एक दफा का जिक्र है कि मारिया नामी एक बेसवा रहा करती थी। तमाम बेसवाओं की तरह वो भी मासूम और कंवारी पैदा हुई थी और सिने बलूगत में अपने शरीक हयात अमीर खूबरू और अक्लमंद से मिलने, उससे शादी करने, उरूसी लिबास में 2 बच्चों को जन्म देने जो बड़े होकर शोहरत हासिल करेंगे और एक खूबसूरत घर जहां से समंदर का नजारा किया जा सके में रहने के ख्वाब देखती थी। उसका बाप एक ट्रैवल सेल्समैन और माँ दर्जन थी और उसका आबाई कस्बा जो कि अंदरूने ब्राजील में वाक़या था, वहां महज एक नाइट क्लब और एक बैंक था। और इसी वजह से मारिया को हमेशा से ये उम्मीद थी कि एक दिन उसका दिलकश शहजादा आएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा ताकि वो दोनों मिलकर दुनिया को ज़ेर कर सकें। अपने खूबरू शहजादे का इंतज़ार करने के दौरान वो महज ख्वाब ही देख सकती थी। वो 11 साल की थी जब वो अपने घर से स्कूल जाते हुए पहली मर्तबा किसी से मोहब्बत में मुब्तला हुई थी। पढ़ाई के दौरानिए के पहले दिन उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि स्कूल जाते हुए वो अकेली नहीं थी। उसका हमसफर एक लड़का था जो कि उसके पड़ोस में रहता था और इसके औकात-ए-कार भी वही थे। उन्होंने कभी भी एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मारिया को इस बात का एहसास हो गया था कि दिन का बेहतरीन हिस्सा स्कूल जाने के दौरान गुजारे गए लम्हात थे। धूल, प्यास और थकावट से भरपूर लम्हात। जब लड़का तेज चलता
اور وہ اپنی رفتار کو بدستور قائم رکھنے کی سخت کوشش کرتی تھی۔ یہ منظر کئی مہینوں تک دہرایا گیا۔ ماریا، جسے پڑھائی سے نفرت تھی اور جس کی دوسری واحد تفریح ٹیلی ویژن تھا، نے اب یہ خواہش کرنا شروع کر دی تھی یہ دن بہت جلد گزر جائیں گے۔ وہ اسکول کے سفر کا بے چینی سے انتظار کرتی اور اپنی عمر کی دیگر لڑکیوں کے برعکس اسے چھٹی کا دن انتہائی بے کیف لگتا تھا، اس بات کے پیش نظر کہ بالغوں کی نسبت بچوں کے لیے وقت آہستگی سے گزرتا ہے۔ اسے سخت اذیت جھیلنا پڑی اور اسے دن محض اس وجہ سے انتہائی طویل لگتے تھے کہ اسے اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے صرف 10 منٹ ملتے تھے، جبکہ وہ یہ تصور کرتے ہوئے گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ اگر وہ آپس میں بات کر سکے تو کتنا اچھا ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک صبح وہ لڑکا اسکول جاتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ماریا سے پوچھا کہ کیا وہ اسے ایک پینسل ادھار دے سکتی تھی۔ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا اور در حقیقت وہ اس کی اس غیر متوقع پیش قدمی پر برہم دکھائی دیتی تھی اور اس نے اور زیادہ تیزی سے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ لڑکے کو اپنے قریب آتے دیکھ کر اس نے خود کو مفلوج محسوس کیا تھا اور وہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ وہ ممکنہ طور پر یہ محسوس کرے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنی شدت سے اس کا انتظار کرتی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامنے اسکول کے بیرونی دروازے سے سیدھا آگے گزر جانے اور سڑک کی آخری حد تک چلتے رہنے کے خواب دیکھتی تھی، جہاں جیسا کہ لوگ کہا کرتے تھے ایک بڑا شہر تھا، فلمی اور ٹیلی ویژن اداکار، موٹر کاریں، بے شمار سینما گھر اور لامحدود تفریحی سرگرمیاں تھیں۔ وہ اپنے غیر مناسب رویے پر ذہنی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے باقی سارا دن پڑھائی پر توجہ مرکوز نہ رکھ سکی، لیکن عین اسی وقت وہ مطمئن بھی تھی کہ اس لڑکے نے بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا اور پینسل تو محض گفتگو شروع کرنے کا ایک بہانہ تھا، کیونکہ جب وہ اس کے پاس آیا تھا تو ماریا نے یہ غور کیا تھا کہ ایک قلم پہلے سے ہی اس کی جیب میں موجود تھا۔ وہ اگلی ملاقات کا انتظار کرتی رہی اور اس رات اور اگلی کئی راتوں کے دوران وہ ان باتوں کی مشق کرتی رہی جو اس نے لڑکے سے کہنی تھی، اور بالآخر اس نے وہ داستان شروع کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، مگر ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ اگرچہ وہ باقاعدگی سے اکٹھے اسکول جاتے رہے اور اس دوران ماریا اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پینسل تھامے، بعض اوقات اس سے آگے ہوتی اور بعض اوقات پیچھے تاکہ وہ اسے غور سے دیکھ سکے، تاہم لڑکے نے کبھی بھی اس سے ایک لفظ نہ کہا اور ماریا کو اسکول کے ایام کے اختتام تک خاموشی سے محبت کرنے اور اذیتیں برداشت کرنے پر ہی قناعت کرنی پڑی۔ اسکول کی لامحدود چھٹیوں کے دوران جب ایک صبح وہ نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگوں پر خون لگا ہوا تھا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر جائے گی۔ اس نے لڑکے کے نام ایک خط چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اسے یہ بتا سکے کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی، اور پھر وہ جھاڑیوں میں چلی جائے گی جہاں وہ یقینی طور پر ان دو بلاؤں میں سے ایک کے ہاتھوں مر جائے گی جنہوں نے گرد و نواح کے لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک بھیڑیا نما انسان تھا اور دوسرا سرکٹا خچر، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پادری کی بیوی تھی جسے خچر بنا دیا گیا تھا اور اسے رات کو ادھر ادھر بھٹکنے کی سزا دی گئی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کی موت کے بعد اس کے والدین کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ غریب لوگ اگرچہ ہمیشہ حادثات کا شکار رہتے ہیں تاہم وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں، اور اس کے والدین خود کو قائل کر لیں گے کہ اسے کسی امیر اور بے اولاد جوڑے نے اغوا کر لیا ہے، لیکن ایک دن وہ مشہور اور امیر ہو کر واپس لوٹ آئے گی، جبکہ اس کا موجودہ اور ابدی محبوب اسے کبھی بھلا نہیں سکے گا۔ وہ اس سے دوبارہ بات نہ کرنے پر خود کو اذیت دیتا رہے گا۔ وہ یہ خط کبھی نہ لکھ سکی کیونکہ اس کی ماں کمرے میں آ گئی اور وہ خون آلود چادر دیکھ کر مسکرائی اور بولی، اب تم جوان ہو گئی ہو۔
ماریا حیرت میں پڑ گئی کہ ٹانگوں پر لگے ہوئے خون اور اس کے جوان ہونے کا آپس میں کیا تعلق تھا، لیکن اس کی ماں اسے کوئی تسلی بخش وضاحت نہ دے سکی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ یہ عام بات ہے اور آج سے ہر مہینے کے 4 یا 5 دن تک اسے اپنی ٹانگوں کے بیچ گڑیا کے تکیے جیسی ایک چیز رکھنی پڑے گی۔ جب ماریا نے یہ پوچھا کہ کیا مرد بھی اپنے پاجامے کو خون سے بچانے کے لیے اسی قسم کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ ایسا صرف خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماریا نے خدا سے اس کی شکایت کی، لیکن بعد میں وہ اس کی عادی ہو گئی۔ وہ لڑکے کی غیر موجودگی کی عادی ہو گئی، اگرچہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہر اس چیز سے راہ فرار اختیار کرنے پر خود کو قصوروار ٹھہراتی رہی جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ اسکول کے نئے دورانیے کے آغاز سے ایک دن قبل وہ قصبے کے واحد گرجا گھر گئی اور سینٹ اینتھونی کی تصویر کے سامنے یہ عہد کیا وہ پہلا قدم اٹھائے گی اور لڑکے سے بات کرے گی۔ اگلے روز اس نے اپنا سب سے زیادہ دیدہ زیب لباس پہنا جو کہ اس کی ماں نے خاص طور پر اس موقع کے لیے بنایا تھا، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اسکول روانہ ہو گئی کہ بالآخر چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ لیکن اسے کہیں بھی وہ لڑکا نظر نہ آیا، اور اس طرح ذہنی کوفت سے بھرپور ایک اور ہفتہ گزر گیا، اور اسے اپنی اسکول کی دوستوں کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ وہ قصبہ چھوڑ کر جا چکا ہے، وہ کہیں بہت دور چلا گیا ہے، کسی نے کہا۔ اس لمحے ماریا کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ بعض چیزیں ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی ایسی جگہ بھی تھی جو کہیں بہت دور کہلاتی تھی، اور یہ دنیا بہت وسیع تھی اور اس کا قصبہ بہت چھوٹا تھا، اور آخر میں انتہائی دلچسپ لوگ ہمیشہ ہی کہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلی جانا چاہتی تھی، لیکن ابھی وہ بہت کم عمر تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے قصبے کی گرد آلود گلیوں کو دیکھتے ہوئے جہاں وہ رہتی تھی یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن وہ بھی لڑکے کے نقش قدم پر چلے گی۔ اگلے 9 جمعے کے دوران اس نے عشائر ربانی کی تقریب میں شرکت کی جو اس کے مذہب میں ایک رواج تھا، اور کنواری مریم سے التجا کی کہ وہ اسے وہاں سے کہیں دور لے جائے۔ اس نے کچھ دیر آہوزاری بھی کی اور یہ پتہ چلانے کی ایک بے فائدہ کوشش بھی کہ وہ لڑکا کہاں چلا گیا تھا، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے والدین کہاں چلے گئے تھے۔ ماریا کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ دنیا بہت وسیع تھی، محبت بہت خطرناک چیز تھی، اور کنواری مریم وہ ولی تھی جو کسی دور افتادہ جنت میں قیام پذیر تھی، اور وہ بچوں کی دعائیں قبول نہیں کرتی تھی۔ 3 برس گزر گئے۔ ماریا نے جغرافیہ اور ریاضی کا علم حاصل کیا۔ اس نے ٹیلی ویژن ڈراموں کی نقالی کرنا شروع کر دی۔ اسکول میں پہلی مرتبہ شہوت انگیز رسالہ پڑھا اور ڈائری لکھنا شروع کی جس میں اس نے اپنی بے لطف زندگی اور ان چیزوں کا براہ راست مشاہدہ کرنے کی خواہش کا ذکر کیا جن کے بارے میں اسے کلاس میں بتایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر برف، پگڑی باندھنے والے مرد، ہیرے جواہرات سے مزین خوش وضع خواتین۔ لیکن چونکہ کوئی بھی ناممکن خوابوں کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا، بالخصوص جب کسی کی ماں ایک درزن ہو اور باپ شاذ و نادری گھر آتا ہو، اس لیے اسے بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ اس کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسے اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اس نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی اور عین اسی وقت کسی ایسے شخص کی تلاش جاری رکھی جسے وہ اپنے مہم جویانہ خوابوں میں شریک کر سکے۔ جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچی تو وہ ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گئی جس سے وہ مقدس ہفتے کی تقریب میں ملی تھی۔ اس نے بچپن کی غلطیوں کو نہیں دہرایا تھا، وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور سینما اور تقریبات میں جاتے تھے۔ اس نے اس بات پر بھی غور کیا تھا کہ کسی شخص کی موجودگی کی بجائے اس کی غیر موجودگی میں اس سے زیادہ محبت کرتی تھی۔
جیسا کہ پہلے لڑکے کے ساتھ معاملہ تھا۔ وہ اس کو شدت سے یاد کرتی، گھنٹوں یہ سوچتی رہتی کہ جب وہ اگلے دن ملیں گے تو کیا گفتگو کریں گے، اور ہر اس لمحے کو یاد کرتی جو انہوں نے اکٹھے بتائے تھے، تاکہ وہ اس بات کا تجزیہ کر سکے کہ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا۔ اسے ایک تجربہ کار نوجوان خاتون کے طور پر اپنے بارے میں سوچنا پسند تھا۔ اس نے پہلے ہی ایک عظیم جذبے کو ہاتھ سے نکل جانے کا موقع فراہم کیا تھا اور اس سے ہونے والی تکلیف سے آگاہ تھی، اور اب وہ اس مرد کے لیے اپنی پوری قوت سے مقابلہ کرنے اور اس سے شادی کرنے کے لیے پرعزم تھی، اور اسے یقین تھا کہ یہ مرد شادی، بچوں اور سمندر کے کنارے گھر کے حصول کے لیے موزوں تھا۔ وہ اپنی ماں سے بات کرنے گئی، جس نے التجا کرتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تم بہت چھوٹی ہو میری جان۔ جب آپ نے میرے باپ سے شادی کی تھی تب آپ کی عمر 16 برس کی تھی۔ اس کی ماں نے وضاحت پیش نہ کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ ایسا غیر متوقع حمل کی وجہ سے ہوا تھا، لہذا اس نے اس وقت حالات مختلف تھے، والی دلیل کا سہارا لے کر بات ختم کر دی۔ اگلے روز ماریا اور اس کا دوست دیہاتی علاقے میں چہل قدمی کے لیے گئے۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور ماریا نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے ماریا کو اپنی باہوں میں جکڑ کر اس کا بوسہ لے لیا، اس کا پہلا بوسہ۔ اس نے اس لمحے کے بارے میں کتنے خواب دیکھے تھے، اور وہاں کا منظر بھی بہت دل فریب تھا۔ اڑان بھرتے ہوئے بگلے، غروب آفتاب، نیم بنجر علاقے کا وحشی حسن، دور سے سنائی دینے والی موسیقی کی آواز۔ ماریا نے پیچھے ہٹنے کا بہانہ کیا، لیکن پھر اس نے اسے گلے لگا لیا اور وہ سب دہرایا جو اکثر سینما، رسالوں اور ٹی وی پر دیکھا کرتی تھی۔ اس نے اپنے سر کو نصف روانی اور نصف دیوانگی سے ایک طرف سے دوسری طرف حرکت دیتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو پرجوش طریقے سے اس کے ہونٹوں کے ساتھ رگڑا۔ کبھی کبھار اسے لڑکے کی زبان اپنے ہونٹوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی اور وہ اسے لذیذ لگتی۔ پھر اچانک اس نے بوسے لینے بند کر دیا اور ماریا سے پوچھا، کیا تم نہیں چاہتی کہ… اب وہ کیا کہے؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ… یقیناً وہ یہی چاہتی تھی، لیکن ایک عورت کو خود کو اس طرح سے بے نقاب نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ہونے والے خاوند کے سامنے، ورنہ وہ اپنی بقیہ زندگی یہ شک کرتے ہوئے گزار دے گا کہ اس کی بیوی کسی بھی بات پر آسانی سے ہاں کہہ دے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جواب نہیں دے گی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ماریا کا بوسہ لیا، لیکن اس مرتبہ قدر کم پرجوش انداز سے۔ ایک مرتبہ پھر وہ رک گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ماریا جانتی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا تھا، لیکن وہ اس کے متعلق پوچھنے سے ڈرتی تھی۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دیگر معاملات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اپنے قصبے میں واپس آ گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس رات اس نے اتفاق کیا مشکل الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس نے جو کچھ لکھا تھا ایک دن کوئی نہ کوئی اسے پڑھ لے گا، اور چونکہ اسے یقین تھا کہ اس دن ایک انتہائی اہم سانحہ پیش آیا تھا، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات ہمارے ساتھ ہے۔ آج سورج غروب ہونے کے بعد میں نے ایسا ہوتے دیکھا، اور اگر کچھ غلط ہو جاتا تو کچھ بھی باقی نہ بچتا، نہ بگلے، نہ دور سے سنائی دینے والی موسیقی، اور نہ ہی ہونٹوں کا ذائقہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر پہلے وہاں جو حسن موجود تھا وہ اچانک نظروں سے اوجھل ہو جائے؟ زندگی بہت تیزی سے گزرتی ہے،
یہ ہمیں چند لمحات میں جنت سے جہنم میں لے جاتی ہے۔ اگلے روز اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کی۔ وہ سب اسے اپنے ہونے والے منگیتر کے ساتھ چہل قدمی کے لیے جاتے ہوئے دیکھ چکی تھیں۔ بہرحال زندگی میں محض عظیم محبت کا حصول ہی کافی نہیں، آپ کے لیے اس بات کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے کہ آپ کتنے پسندیدہ شخص ہیں۔ وہ سب یہ جاننے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی کہ ان کے بیچ کیا ہوا تھا، اور ماریا جو کہ خود سے بھری ہوئی تھی نے بتایا کہ بہترین لمحہ وہ تھا جب اس کی زبان نے ماریا کے دانتوں کو چھوا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی ہنسنے لگی۔ کیا تم نے اپنا منہ نہیں کھولا تھا؟ اچانک سب کچھ واضح ہو گیا، اس کا سوال اور اس کی مایوسی۔ کس لیے؟ اسے اپنی زبان اندر ڈال دینے کے لیے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ ہے جسے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ لوگ ایسے ہی بوسہ لیتے ہیں۔ لڑکیاں جنہیں کبھی کسی لڑکے سے محبت نہیں ہوئی تھی احمقانہ انداز میں ہنسنے لگی، اور ان میں ظاہری رحم اور عداوت کے خوشگوار جذبات پیدا ہوئے۔ ماریا نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے اسے ان سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اگرچہ اس کی روح رو رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ان فلموں کو برا بھلا کہا جو اس نے سینما میں دیکھی تھی اور جن سے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا، مرد کے سر پر اپنا ہاتھ رکھنا اور اپنے سر کو تھوڑا دائیں اور بائیں حرکت دینا سیکھا تھا، لیکن وہ اسے سب سے ضروری چیز نہیں سکھا سکی تھی۔ اس نے اس کا قطعی بہانہ تراش لیا تھا کہ میں یکلخت خود کو کسی کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں بے یقینی کا شکار تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم ہی میرے محبوب ہو، اور اگلے موقع کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے 3 دن تک دکھائی نہ دیا، لیکن بعد میں وہ اسے ایک مقامی کلب میں ایک تقریب میں دکھائی دیا، اور وہ اس کی اس سہیلی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا جس نے اس سے بوسے کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر کیا کہ اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فلمی اداکاروں اور مقامی لڑکوں کے متعلق اپنی سہیلیوں سے ہونے والی رات کی گفتگو کے اختتام تک ان سے نظریں چراتی رہی، اور یہ ظاہر کرتی رہی کہ اسے اپنی سہیلی کی رحم آمیز نظروں کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ تاہم جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس نے اپنی کائنات کو ریزہ ریزہ ہو جانے دیا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ اگلے 8 ماہ تک اذیتیں برداشت کرتی رہی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ محبت قطعی طور پر اس کے لیے سازگار نہیں تھی، اور نہ ہی وہ محبت کے لیے۔ اس نے راہبہ بننے اور اپنی بقیہ زندگی کو ایک ایسی محبت کے لیے وقف کرنے کے بارے میں سوچا جو تکلیف کا باعث نہ ہو اور جو دل پر دردناک دھبے نہ چھوڑے۔ یسوع کی محبت۔ اس کے اسکول میں ان مبلغین کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی جو افریقہ جاتے تھے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے پاس اپنی بے روح وجود سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ اس نے ایک خانقاہ کی رکن بننے کا منصوبہ بنایا، ابتدائی طبی امداد کا علم حاصل کیا۔ کچھ اساتذہ کے مطابق افریقہ میں بڑی تعداد میں لوگ مر رہے تھے۔ مذہبی تعلیم کی کلاسوں میں اور زیادہ محنت کی اور خود کو جدید دور کی درویش تصور کرنا شروع کر دیا جو لوگوں کی جان بچاتی ہے اور ان جنگلوں میں جاتی ہے جو شیروں اور چیتوں کی آماج گاہ ہے۔ بہرحال اس کی زندگی کے 15ویں سال نے اس پر صرف یہ حقیقت آشکار نہیں کی کہ اس سے کھلے منہ کے ساتھ بوسہ کرنے کی توقع کی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اس پر ایک تیسری چیز مشت زنی کا بھی انکشاف ہوا۔ ایسا تقریباً اتفاقاً اس وقت ہوا جب وہ اپنی ماں کے گھر آنے کا انتظار کرنے کے دوران اپنے اعضائے تناسل کو چھو رہی تھی۔ جب وہ ایک بچی تھی تو وہ اکثر ایسا کیا کرتی تھی، البتہ ایک دن اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا اور کوئی وضاحت پیش کیے بغیر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔
وہ یہ تھپڑ کبھی نہیں بھولی تھی اور اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اسے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو اس طرح سے نہیں چھونا چاہیے۔ چونکہ ایسا وہ بیچ چوراہے میں نہیں کر سکتی تھی اور گھر میں اس کا اپنا علیحدہ کمرہ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اس لطف انگیز ہیجان کے متعلق سب کچھ بھول گئی۔ لیکن ایک دوپہر بوسے والے واقعے کے 6 ماہ بعد، جب اس کی ماں کو گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی اور اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، اس کا باپ اپنے دوست کے ہمراہ کہیں باہر چلا گیا تھا اور ٹیلی ویژن پر کوئی دلچسپ پروگرام نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے اس امید میں اپنے جسم کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ شاید اسے کچھ غیر ضروری بال نظر آ جائیں جنہیں وہ فوراً صاف کر دے۔ حیرت انگیز طور پر اسے اپنی شرمگاہ کے اوپر ایک گلٹی سی محسوس ہوئی۔ اس نے اسے چھونا شروع کر دیا اور اسے محسوس ہوا کہ اب وہ رک نہیں سکے گی۔ اس کے بھڑکے ہوئے احساسات انتہائی شدید اور لطف انگیز تھے اور اس کا پورا جسم، بالخصوص وہ حصہ جسے وہ چھو رہی تھی، تناؤ کا شکار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک قسم کی جنت میں پہنچ گئی۔ اس کے احساسات اور شدید ہو گئے اور اسے ایسا لگا کہ وہ ٹھیک طرح سے دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہی۔ اسے سب کچھ زرد نظر آ رہا تھا اور پھر وہ لذت کے باعث کراہنے لگی اور پہلی بار اسے انتہائی خود لذتی کا تجربہ ہوا۔ ماریا کے لیے یہ اڑ کر جنت میں جانے اور پھر پیراشوٹ کے ذریعے آہستگی سے دوبارہ زمین پر آنے کے مترادف تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، لیکن وہ خود کو مکمل اور توانائی سے بھرپور محسوس کر رہی تھی۔ اچھا، تو یہ تھا سیکس، بہت ہی عمدہ۔ یہ شہوت انگیز رسالوں جیسا نہیں تھا جن میں ہر کوئی لذت کے بارے میں گفتگو کرتا تھا، لیکن ان کے چہرے کی بناوٹ سے یہ لگتا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ اس کے لیے کسی مرد کی ضرورت بھی نہیں تھی جو عورت کے جسم کو پسند تو کرتا تھا، لیکن اس کے پاس اس کے جذبات کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں تھا۔ وہ یہ سب خود کر سکتی تھی۔ اس نے یہ دوبارہ کیا اور اس مرتبہ اس نے یہ تصور کیا کہ ایک مشہور فلمی اداکار اسے چھو رہا تھا۔ اور ایک مرتبہ پھر وہ فضا میں تیرتے ہوئے جنت میں پہنچ گئی اور پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آئی، اور اس مرتبہ وہ خود کو پہلے سے بھی زیادہ تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ تیسری مرتبہ یہ عمل دہرانے لگی تو اس کی ماں گھر آ گئی۔ ماریا نے اپنی سہیلیوں کو اپنی نئی دریافت کے بارے میں بتایا، مگر اس نے انہیں بتایا کہ اسے اس کے متعلق چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ ان میں سے 2 کے علاوہ باقی سب یہ جانتی تھیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے کبھی بھی اس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اور اب ماریا کی باری تھی کہ وہ خود کو ایک انقلابی محسوس کرے، گروہ کی قیادت کرے اور خفیہ اعترافات کا مضحکہ خیز کھیل دریافت کرے، جس میں ہر ایک سے مشت زنی کا پسندیدہ طریقہ پوچھا جانا تھا۔ اس نے مختلف نوع اقسام کے طریقے سیکھے، مثال کے طور پر شدید گرمی میں لحاف میں لیٹتے ہوئے، کیونکہ اس کی ایک سہیلی نے اسے یقین دلایا تھا کہ پسینے کا اخراج نہایت سود مند تھا۔ پرندے کے پنکھ سے اپنے جسم کے اس حصے کو چھوتے ہوئے، وہ ابھی تک جسم کے اس حصے کا نام نہیں جانتی تھی۔ کسی لڑکے کو ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ماریا نے سوچا کہ یہ غیر ضروری تھا، چوکی پر بیٹھ کر اسپرے کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس کے پاس گھر میں ایسی کوئی چوکی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ایک امیر سہیلی کو ملنے جائے گی تو وہ اسے ضرور آزمائے گی۔ بہرحال جیسے ہی اسے مشت زنی کے بارے میں پتہ چلا اور اس نے اپنی سہیلیوں کی تجویز کردہ کچھ طریقوں کو آزمایا، تو اس نے مذہبی زندگی کے خیال کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا۔ مشت زنی سے اسے بے پناہ لذت حاصل ہوتی تھی،
حالانکہ چرچ اس بات کی دلالت کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ سیکس سب سے بڑا گناہ تھا۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے متعدد کہانیاں سنی تھیں، جیسے کہ مشت زنی سے جسم دھبے دار ہو جاتا ہے اور یہ پاگل پن اور حتیٰ کہ حمل کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہفتے میں ایک بار اس سے لطف اندوز ہوتی اور عموماً وہ بدھ کا روز ہوتا، جب اس کا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے کے لیے جاتا۔ عین اسی وقت وہ لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے اور زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئی، اور جس جگہ وہ رہتی تھی اسے چھوڑنے میں مزید پرعزم ہو گئی۔ وہ تیسری اور چوتھی مرتبہ کی محبت میں مبتلا ہوئی۔ اب وہ بوسہ لینا جانتی تھی، اور جب وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ اکیلی ہوتی تو وہ انہیں چھوتی اور انہیں خود کو چھونے دیتی، لیکن ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی، اور جب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ہمراہ وہ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، تو عین اسی وقت یہ تعلق ختم ہو جاتا۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ مرد محض تکلیف، مایوسی، مصیبت اور وقت کے ضیاع کا باعث تھے۔ ایک دوپہر ایک ماں کو اپنے 2 سالہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب بھی ایک خاوند، بچوں اور سمندر کے کنارے ایک گھر کے بارے میں سوچ سکتی تھی، لیکن وہ دوبارہ کبھی بھی کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگی، کیونکہ محبت سب کچھ برباد کر دیتی تھی۔ اور ایسے ہی ماریا کے ایام شباب گزر گئے۔ وہ اور زیادہ خوبصورت ہوتی گئی، اور اس کی اداس اور پراسرار طبیعت نے اسے کئی آشناؤں سے متعارف کروایا، خود سے کیے ہوئے وعدوں کے باوجود کہ وہ کبھی کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگی۔ وہ کبھی ایک اور کبھی دوسرے لڑکے کے ساتھ گھومنے جاتی، خواب دیکھتی اور اذیتیں جھیلتی۔ ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران وہ کار کی پچھلی نشست پر اپنے کنوارے پن سے محروم ہو گئی۔ وہ اور اس کا دوست معمول کی گرم جوشی سے بڑھ کر ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ لڑکا انتہائی برانگیختہ ہو گیا، اور ماریا جو اپنی سہیلیوں میں واحد کنواری ہونے کی بنا پر افسردہ تھی، اس نے لڑکے کو خود میں سرایت کرنے کی اجازت دے دی، مشت زنی کے برخلاف، جو کہ اسے جنت میں لے جاتی تھی۔ اس سے اس کو تکلیف ہوئی، اور اس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا، جس نے اس کے اسکرٹ پر ایک ایسا دھبا چھوڑ دیا جسے صاف کرنے میں ایک عرصہ لگا۔ اس میں پہلے بوسے، اڑان بھرتے ہوئے بگلوں، غروب آفتاب اور موسیقی کا جادوئی ہی جان مفقود تھا۔ لیکن وہ اس کے متعلق کبھی سوچے گی بھی نہیں۔ ماریا نے اس لڑکے کے ساتھ چند مرتبہ اور مباشرت کی، اگرچہ پہلے اسے لڑکے کو یہ کہتے ہوئے خبردار کرنا پڑتا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنے باپ کو بتا دے گی کہ اس نے اس کی عصمت دری کی تھی۔ اس نے اسے سیکھنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا، اور ہر وہ طریقہ استعمال کیا جو وہ کر سکتی تھی، تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کسی فرد کے ساتھ مباشرت کرنے میں کیا لذت تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ مشت زنی انتہائی کم پریشان کن اور اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند تھی، لیکن تمام رسالے، ٹیلی ویژن پروگرام، کتابیں، سہیلیاں، حتیٰ کہ تمام ذرائع یہی کہتے تھے کہ مرد انتہائی ضروری تھا۔ ماریا نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اسے ضرور کوئی ناقابل بیان جنسی مسئلہ درپیش تھا، لہٰذا اس نے اپنی پڑھائی پر اور زیادہ توجہ دی، اور کچھ عرصے کے بعد ایک انتہائی عمدہ اور قاتلانہ چیز کے متعلق سب کچھ بھول گئی، جسے محبت کہا جاتا تھا۔ ماریا کی ڈائری سے، جب وہ 17 سال کی تھی۔ میرا مقصد محبت کو سمجھنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جب مجھے محبت ہوئی تھی تو میں خود کو کتنا زندہ محسوس کرتی تھی۔
اور میں جانتی ہوں کہ اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اگرچہ یہ بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہوگا، تاہم اس سے مجھے زیادہ خوشی نہیں ملتی۔ لیکن محبت ایک بھیانک چیز ہے۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو اذیتیں جھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو۔ وہ میرا اور میری معصومیت کا تمسخر اڑایا کرتی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں مردوں کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے قابو میں رکھتی ہوں۔ میں مسکرا دیتی ہوں اور کچھ نہیں کہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ علاج درد سے بھی بدتر ہے۔ میں فقط کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ہر دن گزرنے کے ساتھ مجھ پر یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ مرد کس قدر نازک، غیر ثابت قدم، پرخطر اور حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ میری چند سہیلیوں کے باپ نے مجھے سیکس کی پیشکش کی، لیکن میں نے ہمیشہ انکار کیا۔ پہل تو مجھے اس سے صدمہ پہنچا، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ سبھی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ میرا مقصد محبت کو سمجھنا ہے، اور اگرچہ مجھے ان لوگوں کے متعلق سوچ کر تکلیف ہوتی ہے جنہیں میں نے اپنا دل دیا، تاہم اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے دل کو چھوا، وہ میرے جسم کو بیدار کرنے میں ناکام رہے، اور وہ جنہوں نے میرے جسم کو بیدار کیا، وہ میرے دل تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ اپنی ثانوی تعلیم مکمل کرنے تک وہ 19 سال کی ہو گئی، اور اسے کپڑے کی ایک دکان پر نوکری مل گئی، جہاں اس کا باس بلا توقف اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت تک ماریا یہ جان چکی تھی کہ مرد کے ہاتھوں استعمال ہوئے بغیر اسے کیسے استعمال کیا جائے، اس نے اسے کبھی خود کو چھونے نہیں دیا، اگرچہ وہ حسن کی طاقت سے بخوبی آگاہ تھی۔ حسن کی طاقت ایک بدصورت عورت کے لیے دنیا کیسی ہوتی ہوگی؟ اس کی کچھ سہیلیاں ایسی تھیں جن پر تقریبات میں کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا، یا ان میں مرد کبھی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اگرچہ جب انہیں تھوڑی بہت محبت ملتی تو یہ انہیں ناقابل یقین معلوم ہوتی، اور وہ اس کی کہیں زیادہ قدر کرتی تھیں، اور جب انہیں رد کر دیا جاتا تو وہ خاموشی سے اذیتیں برداشت کرتی، اور خصوصی لباس زیب تن کرنے سے بالاتر ہو کر دیگر چیزوں کی تلاش کرتے ہوئے اپنے مستقبل کا سامنا کرتی۔ وہ زیادہ خود مختار تھی، وہ خود میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی، اگرچہ ماریا کے خیال میں انہیں دنیا ناقابل برداشت لگتی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر پرکشش تھی، اور اگرچہ وہ شاذ و نادر ہی اپنی ماں کی بات سنتی تھی، تاہم اس کی ماں ایک بات کہا کرتی تھی جو وہ کبھی نہیں بھولی تھی: میری جان، خوبصورتی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنے باس کو اپنی باہوں تک محدود رکھا، اگرچہ اسے مکمل طور پر روکے بغیر، اور اس کے باعث اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے بستر میں لے جانے کی معمولی سی امید کو کب تک قائم رکھ سکے گی، لیکن اس عرصے کے دوران کم از کم وہ اچھے خاصے پیسے کما رہی تھی۔ وہ اسے دیر تک کام کرنے کے اضافی پیسے بھی دیتا تھا۔ اس کا باس اس کی موجودگی کو پسند کرتا تھا۔ شاید وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر کسی رات وہ باہر چلی گئی تو شاید وہ اپنے محبوب کو پالے گی۔ اس نے 2 سال تک جم کر کام کیا، ہر ماہ اپنے والدین کو اپنی کفالت کے پیسے دیے، اور آخر میں اس نے یہ کر دکھایا۔ اس نے اپنے خوابوں کے شہر میں 1 ہفتے کی چھٹیاں گزارنے کے لیے معقول رقم اکٹھی کر لی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکار رہتے تھے۔ اس کے ملک کا پکچر پوسٹ کارڈ، ریو ڈی جنیرو۔ اس کے باس نے اس کے ساتھ چلنے اور سارے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی، لیکن ماریا نے یہ کہتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ چونکہ وہ دنیا کی خطرناک ترین جگہ پر جا رہی تھی، اس لیے اس کی ماں نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنے کزن کے گھر ٹھہرے گی جو جوڈو کا ماہر تھا۔
اس کے علاوہ اس نے کہا سر آپ دکان کی دیکھ بھال کے لیے کسی قابل اعتماد شخص کی غیر موجودگی میں دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مجھے سر مت کہو، اس نے کہا، اور ماریا نے اس کی آنکھوں میں جو کچھ دیکھا وہ اسے بھانپ گئی، محبت کا شعلہ۔ اور اس سے اسے حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ محض جسمانی تعلقات میں دلچسپی رکھتا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں اس کے برخلاف کچھ کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں ایک گھر، ایک خاندان اور تمہارے والدین کے لیے پیسے دے سکتا ہوں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے ماریا نے آگ کو مزید بھڑکانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی نوکری کے علاوہ اپنے رفقا کو بہت یاد کرے گی جن کے ساتھ کام کرنا اسے بہت پسند تھا۔ وہ انتہائی محتاط تھی کہ وہ کسی کا نام ظاہر نہ کرے، لہٰذا اس نے اس معمے کو غیر حل شدہ ہی رہنے دیا کہ رفیق سے اس کی مراد کیا اس کا باس تھا، اور اس نے اپنے بٹوے اور عزت کی سخت حفاظت کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کی آزادی کے پہلے ہفتے کو برباد کر دے۔ وہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، مثلاً سمندر میں تیراکی کرنا، مکمل اجنبیوں سے باتیں کرنا، دکانوں کی کھڑکیوں میں جھانکنا اور کسی شہزادے کے نمودار ہونے کا انتظار کرنا جو اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ آخر ایک ہفتہ ہوتا ہی کیا ہے؟ اس نے ایک اجنبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ توقع کرتے ہوئے کہ وہ غلط کہہ رہی تھی۔ یہ اچانک گزر جائے گا اور میں بہت جلد اپنے کام پر واپس آ جاؤں گی۔ اس کا باس غمگین تھا۔ پہلے پہل تو اس نے مزاحمت کی، لیکن بالآخر اس نے ماریا کے فیصلے کو قبول کر لیا، کیونکہ اس وقت وہ ایک خفیہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ جیسے ہی وہ واپس آئے گی وہ اس سے شادی کی درخواست کرے گا، اور وہ خود کو حد سے زیادہ جارح ظاہر کرتے ہوئے سب کچھ برباد کر دینا نہیں چاہتا تھا۔ ماریا نے بس کے ذریعے 48 گھنٹوں تک کا سفر کیا۔ کوپا کابانا، وہ سمندر، وہ آسمان۔ میں ایک سستے ہوٹل میں کمرہ لیا، اور حتیٰ کہ اپنا بیگ کھولنے سے پہلے اس نے اپنی بکنی اٹھائی جو کہ وہ اپنے ہمراہ لائی تھی، اسے پہنا اور ابر آلود موسم کے باوجود سیدھی ساحل سمندر کی جانب چلی گئی۔ اس نے فکر مندی سے سمندر کی طرف دیکھا، لیکن وہ محض کم پانی میں ہی چلتی رہی۔ ساحل پر کسی نے بھی یہ غور نہیں کیا کہ سمندر، یمانجا دیوی، میریٹائم ندی، جھاگدار لہروں اور بحرۂ اوقیانوس کی دوسری جانب افریقہ کے ساحل اور اس کے شیروں کے ساتھ اس کا پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ جب وہ پانی سے باہر آئی تو اس کی ملاقات ایک عورت جو کہ ہول فوڈ سینڈوچ بیچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ایک سیاہ فام مرد جس نے اس سے درخواست کی کہ کیا آج رات وہ اس کے ساتھ کہیں باہر جانا پسند کرے گی، اور ایک اور مرد سے ہوئی جو پرتگیز زبان کا ایک لفظ بھی نہ جانتا تھا، لیکن اس نے اشاروں کے ذریعے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ ناریل کا پانی پینا پسند کرے گی۔ ماریا نے ایک سینڈوچ خریدا کیونکہ وہ نہیں کہتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن اس نے ان دونوں اجنبیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے اجتناب کیا۔ وہ اچانک خود سے مایوس ہو گئی۔ اب جب اس کے پاس وہ سب کچھ کرنے کا موقع تھا جو وہ کرنا چاہتی تھی، تو پھر وہ اس قدر احمقانہ طریقے سے پیش کیوں آ رہی تھی؟ کوئی معقول وضاحت نہ ملنے پر وہ نیچے بیٹھ کر بادلوں کی اوٹ سے سورج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اپنی جرأت پر ابھی تک حیران تھی، اور اس شدید گرمی میں بھی پانی کس قدر سرد تھا۔ بہرحال وہ شخص جو پرتگیز زبان نہیں بول سکتا تھا پھر کہیں سے نمودار ہو گیا، اور اس کے پاس وہ مشروب رکھ دیا جس کی اس نے ماریا کو پیشکش کی تھی۔ ماریا کو اطمینان ہوا کہ اسے اس سے گفتگو نہیں کرنی پڑی۔ اس نے ناریل کا پانی پیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی، اور جواب میں وہ بھی مسکرانے لگا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اس اطمینان بخش اور بے معنی گفتگو کو جاری رکھا، ایک مسکراہٹ ادھر سے، ایک مسکراہٹ ادھر سے۔ پھر اس مرد نے اپنی جیب میں سے سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈکشنری نکالی اور ایک عجیب سے لہجے میں کہا، بونیتا، خوبصورت۔ وہ پھر سے مسکرائی، اگرچہ وہ اپنے دلکش شہزادے سے ملنے کو بےتاب تھی، تاہم اسے اس کی زبان بولنی آنی چاہیے۔ وہ تھوڑا کم عمر ہونا چاہیے۔
وہ شخص اس چھوٹی سی کتاب کے اوراق پلٹنے لگا۔ شام کا کھانا آج رات۔ پھر وہ کہنے لگا سوئٹزرلینڈ، اور پھر اس نے ان الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، جو چاہے کسی بھی زبان میں کہے جائیں وہ جنت کی گھنٹیاں معلوم ہوتے ہیں۔ کام، ڈالر۔ ماریا سوئٹزرلینڈ نامی کسی ریستوران کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی وہ یہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس قدر آسانی سے حاصل کیا جا سکتا تھا، اور خواب اتنی جلدی پورے ہو سکتے تھے۔ اس نے کوئی خطرہ مول نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں پہلے ہی ملازمت کر رہی ہوں اور مجھے کسی قسم کے ڈالر خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ شخص جو اس کا کہا ہوا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا تھا اور زیادہ بے لگام ہو گیا۔ مسکراہٹوں کے متعدد تبادلوں کے بعد وہ اسے چند منٹ کے لیے چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور ایک مترجم کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس کے ذریعے اس نے وضاحت کی کہ اس کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے تھا، ایک ملک نہ کہ ریسٹوران، اور یہ کہ اس کے ساتھ شام کا کھانا کھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے ایک ممکنہ ملازمت کی پیشکش کے متعلق گفتگو کر سکے۔ مترجم نے، جس نے اپنا تعارف اس ہوٹل کے غیر ملکی سیاحوں اور سیکیورٹی انچارج کے طور پر کروایا تھا جہاں وہ شخص ٹھہرا ہوا تھا، اپنی رائے دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس پیشکش کو قبول کر لیتا۔ وہ گانے بجانے کی محفل کا ایک اہم منتظم ہے اور یورپ میں کام کرنے کے لیے نئے فن کی تلاش میں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ملاقات کچھ اور لوگوں سے بھی کروا سکتا ہوں جنہوں نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ وہ امیر ہو گئے ہیں اور اب وہ شادی شدہ ہیں، اور ان کے بچے بھی ہیں جنہیں بے روزگار ہونے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے بین الاقوامی ثقافت پر اسے خاصا عبور تھا، اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ انتہائی زبردست چاکلیٹیں اور گھڑیاں بناتا ہے۔ ماریا کو اسٹیج کا واحد تجربہ ولولہ انگیز کھیل کے دوران ہوا تھا جو وہاں کی مقامی کونسل مقدس ہفتے کے دوران منعقد کیا کرتی تھی، اور جن میں وہ پانی بیچنے والی کے طور پر چہل قدمی کرتی تھی۔ وہ بس میں مشکل ہی سے سو پائی تھی، لیکن وہ سمندر کو دیکھ کر خوش تھی اور سینڈوچ اور سالم خوراک سے تنگ آ چکی تھی اور مخمصے کا شکار تھی کیونکہ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی اور اسے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ وہ پہلے بھی ایسی صورتحال کا سامنا کر چکی تھی جب کوئی مرد ہر چیز کا وعدہ کرتا ہے لیکن وہ انہیں پورا نہیں کرتا، لہٰذا وہ جانتی تھی کہ یہ ساری اداکاری اس کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اگرچہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ کنواری مریم نے اسے یہ موقع فراہم کیا تھا، اور اس بات سے بھی متفق تھی کہ اسے اپنی ہفتہ وار تعطیلات کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اور چونکہ کسی اچھے ریستوران جانے سے اسے اپنے گھر واپس جانے کے بعد اس کے بارے میں بتانے کا موقع ملے گا، اس لیے اس نے اس پیشکش کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ مترجم کے وہاں آنے تک وہ پہلے ہی مسکرانے اور یہ ظاہر کرتے کرتے بیزار ہو چکی تھی کہ وہ غیر ملکی شخص جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ سب سمجھ سکتی تھی۔ اس کا واحد مسئلہ بھی انتہائی سنگین نوعیت کا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی مناسب لباس نہیں تھا۔ کوئی عورت ایسی چیزوں کا کبھی اعتراف نہیں کرتی۔ اس کے لیے اپنے کپڑوں کی الماری کی صورتحال افشا کرنے کی نسبت اس بات کا اعتراف کرنا زیادہ آسان تھا کہ اس کے خاوند نے اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن چونکہ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی اور شاید وہ اسے دوبارہ کبھی نہ ملے، اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کچھ ہی دیر پہلے شمال مشرقی علاقے سے یہاں پہنچی ہوں اور میرے پاس ریستوران میں جانے کے لیے پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ اس شخص نے مترجم کے ذریعے اسے بتایا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس نے ماریا سے اس کے ہوٹل کا پتہ پوچھا۔ اس شام اسے پہننے کو ایسا لباس ملا جو اس نے اپنی پوری زندگی کے دوران نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ جوتوں کا ایک جوڑا بھی تھا جس کی کم از کم قیمت اس کی سال بھر کی کمائی جتنی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اس سفر کی شروعات تھی جس کی اسے برازیل کے دور افتادہ علاقے سرتاؤ میں اپنے بچپن اور لڑکپن کے دوران مسلسل خشک سالی میں گزارا کرتے ہوئے
شدید خواہش تھی، ایک ایسا علاقہ جہاں لڑکوں کا کوئی مستقبل نہیں تھا، ایک غریب لیکن ایماندار قصبہ اور ایک بے کیف اور تکرار سے بھرپور طرز زندگی۔ وہ کائنات کی شہزادی بننے کے لیے تیار تھی۔ ایک شخص نے اسے ملازمت، ڈالروں، جوتوں کے انتہائی بیش قیمت جوڑے اور ایسے لباس کی پیشکش کی تھی جو پریوں کی داستان سے تعلق رکھتا تھا۔ ان سب کے علاوہ واحد کمی میک اپ کی تھی، لیکن ہوٹل کے استقبال کنندہ کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے ماریا کو خبردار کرتے ہوئے اس کی مدد کی کہ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ملکی قابل اعتبار تھا یا ریو میں ہر شخص ایک لٹیرا تھا۔ ماریا نے اس تنبیہ کو نظر انداز کر دیا، اپنے جنت کے تحفوں کو زیب تن کیا، آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہی اور اپنے ہمراہ کیمرہ نہ لانے پر پچھتاتی رہی تاکہ وہ محض یہ محسوس کرنے کے لیے اس لمحے کو محفوظ کر لیتی کہ اسے ڈیٹ پر جانے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ وہ بالکل سنڈریلا کے انداز میں ہوٹل کی جانب بھاگی جہاں وہ سوئس شخص قیام پذیر تھا۔ حیران کن طور پر مترجم نے اسے بتایا کہ وہ ان کے ہمراہ نہیں جائے گا۔ تمہیں زبان کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ خود کو تمہارے ساتھ آرام دہ محسوس کرے گا یا نہیں۔ لیکن جو کچھ میں کہوں گی اگر وہ اسے نہ سمجھ سکا تو وہ آرام دہ کیسے محسوس کرے گا؟ بالکل بجا، لیکن تمہاری گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، سارا سوال تاثرات کا ہے۔ ماریا نہیں جانتی تھی کہ یہ تاثرات کیا تھے۔ جہاں سے وہ آئی تھی وہاں جب بھی لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو انہیں الفاظ، جملوں، سوالات اور جوابات کا تبادلہ کرنا پڑتا تھا، لیکن میلسن جو کہ اس مترجم سیکیورٹی انچارج کا نام تھا، اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ ریو ڈی جنیرو اور باقی تمام دنیا میں چیزیں مختلف تھیں۔ اسے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس اسے آرام پہنچاتے رہنا۔ وہ رنڈوا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ ایک نائٹ کلب کا مالک ہے اور ایک برازیلی خاتون کی تلاش میں ہے جو بیرون ملک کام کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم اس قسم کی لڑکی نہیں ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے اصرار کرتا رہا کہ جب اس نے تمہیں پانی میں سے باہر آتے دیکھا تو اسے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ تمہاری بکنی بھی خوبصورت تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن صاف بات یہ ہے کہ اگر تم یہاں کسی بوائے فرینڈ کو پانا چاہتی ہو تو تمہیں ایک مختلف قسم کی بکنی زیب تن کرنا پڑے گی۔ اس سوئس شخص کے علاوہ کوئی بھی اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ انتہائی قدیم طرز کی ہے۔ ماریا نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے کچھ نہیں سنا۔ میلسن نے اپنی بات جاری رکھی، میرا نہیں خیال کہ وہ محض تمہارے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تم میں اس کے قلب کی مرکزی کشش بننے کی صلاحیت ہے۔ یقیناً اس نے تمہیں گاتے یا رقص کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن تم یہ سب کچھ سیکھ سکتی ہو۔ لیکن حسن ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں پیدائشی طور پر ملا ہے۔ یہ تمام یورپی لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں آتے ہیں اور تصور کرنے لگتے ہیں کہ تمام برازیلی خواتین نہایت شہوت پرست ہوتی ہیں اور سامبا رقص کرنا جانتی ہیں۔ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو میرا تمہیں مشورہ ہے تم دستخط شدہ معاہدے کی ایک نقل حاصل کر لو اور ملک چھوڑنے سے پہلے سوئس سفارت خانے سے دستخط کی تصدیق کروا لو۔ اگر تم کسی بھی چیز کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو کل میں ہوٹل کے بالمقابل ساحل پر موجود ہوں گا۔ سوئس شخص نے مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے اس کا بازو تھاما اور ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اگر اس کے ارادے کچھ اور ہیں اور تمہارے بھی تو ایک رات کا معاوضہ کم از کم $300 ہے، اس سے کم ہرگز قبول مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس شخص کے ساتھ ریستوران کی جانب رواں تھی جو ان الفاظ کی مشق کر رہا تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ بات چیت نہایت سادہ تھی۔ کام، ڈالر، برازیلی اداکار۔ اس دوران ماریا اب بھی ان باتوں کے متعلق سوچ رہی تھی جو اسے مترجم نے کہی تھی۔ ایک رات کے $300، یہ قسمت کی بات ہے۔ اسے محبت کے لیے تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس شخص کو ایسے ہی استعمال کر سکتی تھی جیسے وہ دکان پر اپنے باس کو کیا کرتی تھی۔
شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور اپنے والدین کو آسائشیں مہیا کرنا، اس کے پاس کھونے کے لیے تھا ہی کیا؟ وہ عمر رسیدہ تھا اور شاید وہ بہت جلد مر جائے اور پھر وہ بہت امیر ہو جائے گی۔ اس سوئس باشندے کے پاس یقینی طور پر بہت پیسہ اور گھر واپس پہنچنے پر خواتین کی کمی تھی۔ انہوں نے کھانے کے دوران بہت کم گفتگو کی، محض حسب معمول مسکراہٹوں کے تبادلے، اور ماریا نے بتدریج یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ تاثرات سے میلسن کی کیا مراد تھی۔ اس شخص نے اسے ایک البم دکھائی جو ایسے الفاظ پر مشتمل تھی جنہیں وہ نہیں سمجھتی تھی۔ بکنی میں ملبوس خواتین کی تصاویر، بلا شبہ اس کی بکنی سے بہتر اور جاذب نظر جو اس نے سپہر پہنی تھی، اخباری تراشے، بھڑکیلے کتابچے جن میں وہ محض برازیل کا لفظ سمجھ سکی تھی جس کے ہجے غلط تھے۔ کیا اسکول میں اسے یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ اس میں زال کے بجائے سین لکھا جاتا ہے؟ اس نے کثرت سے شراب پی۔ وہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ رات گزارنے کی پیشکش کرے گا۔ بہرحال اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں کیا تھا، تاہم $300 کی پیشکش کو کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکتا تھا، اور اپنے اندر تھوڑی سی الکوہل انڈے لینے سے چیزیں قدرے آسان معلوم ہوتی ہیں، بالخصوص اس وقت جب آپ کا واسطہ اجنبیوں سے پڑتا ہے۔ لیکن اس شخص نے ایک مکمل شریف زادے جیسا رویہ اپنائے رکھا، حتیٰ کہ اس کی کرسی پر بیٹھنے اور اٹھنے کے دوران اس کی کرسی کو تھامے رکھا۔ آخر میں اس نے بتایا کہ وہ تھک چکی تھی۔ اس نے اسے اگلے روز ساحل پر ملنے کا منصوبہ بتایا، اپنی گھڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، اسے وقت دکھاتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو لہروں کی طرح حرکت دیتے ہوئے آہستگی سے کل ملیں گے کہتے ہوئے۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھا جو کہ ممکنہ طور پر سوئس گھڑی تھی، اور وقت کے حوالے سے متفق ہو گیا۔ وہ فوری طور پر سونے کے لیے نہیں گئی تھی، اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ بیٹھی اور اسے یہ پتا چلا کہ یہ خواب نہیں تھا، سب کچھ وہیں موجود تھا۔ اس کے معمولی سے کمرے میں کرسی کے گرد لپٹا ہوا لباس، خوبصورت جوتے اور ساحل پر ہونے والی وہ ملاقات، ماریا کی ڈائری سے جس دن وہ سوئس باشندے سے ملی تھی۔ سبھی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہوں، لیکن غلطیاں کرنا زندگی کا حصہ ہے۔ آخر یہ دنیا والے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی خطرہ مول نہ لوں اور وہیں واپس چلی جاؤں جہاں سے میں آئی تھی، محض اس لیے کہ مجھ میں زندگی میں ہاں کہنے کی جرت نہیں؟ میں نے زندگی میں پہلی غلطی تب کی جب میں 11 سال کی تھی، جب اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں اسے ایک پینسل ادھار دے سکتی تھی۔ تب سے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آپ کو کبھی دوسرا موقع نہیں ملتا، اور یہ کہ دنیا آپ کو جن تحائف کی پیشکش کرے انہیں قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہ یقیناً خطرناک ہے، لیکن کیا یہ خطرہ اس بس کے موقع سے عظیم تر ہے جس نے 48 گھنٹوں کے بعد مجھے یہاں پہنچایا تھا، اور راستے میں اسے حادثہ بھی پیش آیا تھا؟ اگر میں نے کسی فرد یا کسی چیز پر اعتماد کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے خود پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے سچی محبت کو پانا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنے نظام میں اوسط درجے کی محبتوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ مجھے زندگی میں جو تھوڑا بہت تجربہ حاصل ہوا ہے اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی کسی کا مالک نہیں بن جاتا، اور یہ کہ یہ سب ایک فریب ہے، اور یہ بات مادی اشیاء کے علاوہ روحانی اشیاء پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے کچھ کھو دیا ہو اور جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی کا تھا، آخر میں یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ در حقیقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
اور اگر کسی بھی چیز کا تعلق مجھ سے نہیں تو پھر ان چیزوں کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کا کوئی جواز نہیں جو میری نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنا بہتر ہے جیسے یہ میری زندگی کا پہلا یا آخری دن ہو، آخری دن ہو، آخری دن ہو، آخری دن ہو، آخری دن ہو۔ آپ سن رہے تھے پولو کویلو کے مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ پہلا حصہ ختم ہوا۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم سے جڑے رہیے۔